इमेजिन करे एक ऐसा शख्स जो अरब के लोगों की आंखों का तारा है, जिसे लोग सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते हैं, उनके पास रखवा दे माँ, वही सबसे ज्यादा सादिक और अमीन है। जिनके किए गए फैसलों का एहतराम किया जाता है। रुक जाओ, अब इसका फैसला वो ही करेंगे। इनका ताल्लुक अरब के एक ऐसे कबीले से है जो खाना काबा के कस्टोडियन हैं। और एक दिन वही सब उनके दुश्मन बन जाते हैं। कभी पत्थर मार मार कर लहू लुहान कर देते हैं, यहाँ तक कि उनके कत्ल की साजिशें करते हैं। लेकिन कौन जानता था कि यही लोग एक दिन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। और न सिर्फ ये लोग बल्कि अरब और अरब से बाहर रोमन पर्शियन जैसी सुपर पावर का तख्ता पलट हो जाएगा और उसका पैगाम पूरी दुनिया तक फैलेगा। और आज 1500 साल बाद भी 2 बिलियन लोग उन्हें दिल से अपना नबी मानते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के महबूब, इमाम कायनात, सैयदुल अव्वलीन व आखिरीन, शफीउल मुज़बीन, रहमतुल लिल आलमीन, सैयदना व मौलाना इमाम आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 6th सेंचुरी एक ऐसा दौर जब पूरी दुनिया पहले आए पैगंबरों की बताई गई तालीमात को भुलाकर एक खुदा अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करने के बजाय जाहिरी चीजों की इबादत में मगन हो गए। कोई इंसान को खुदा कह रहा है, तो कोई खुद को खुदा का बेटा, कोई रूह को खुदा समझ रहा है, तो कोई सूरज को, कोई पत्थर को, कोई हैवानों को, कोई दरख्तों को, कोई हवा, पानी, आग, मिट्टी को, यहाँ तक के कायनात की हर चीज को इबादत के लायक समझा जा रहा है। अल्लाह को छोड़कर हर चीज की इबादत की जा रही थी। यहाँ तक कि खानाए काबा में लगभग 300 बुत रखे जा चुके थे। इंसानियत शिर्क और जिहालियत के अंधेरों में डूब गई थी। इसी दौर में आमुल फील, द ईयर ऑफ एलिफेंट 570 और 571 में रब्बियुल अव्वल के महीने में अरब के शहर मक्का में सोमवार के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब के कबीले कुरैश और कुरैश के एक सब ट्राइब बनु हाशिम से था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर बहुत हैरान कर देने वाले मौजज़े हुए। फारस, जो कि इस वक्त ईरान का इलाका है, का आतिश कदा जो 1000 साल से जल रहा था, बुझ गया। कहा जाता है कि ये आग हजारों सालों से लगातार जल रही थी और कभी बुझी नहीं थी। लेकिन जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उसी रात वे आग अचानक बुझ गई। ये उनके आने की एक बहुत बड़ी निशानी थी कि अब हक का दीन आने वाला है और गुमराही के रास्ते मिटा दिए जाएंगे। कुरैश, जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे, इस साल दरख्त हरे हो गए, वीरान जमीन सरखेज हो गई और कुरैश, जो के इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे, बाहर निकल गए। खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान था। मैं इब्राहिम की दुआ, मैं ईसा की बशारत और अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ जो उन्होंने मेरी पैदाइश के वक्त देखा था। और उनसे एक ऐसा नूर जाहिर हुआ जिससे शाम के मोहल्लात रोशन हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ महीने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला दुनिया से तशरीफ ले गए। यानी दुनिया में आने से पहले ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो चुके थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद सबसे पहले उनकी वालिदा सैयदा आमना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद दूध पिलाया और कुछ वक्त के लिए
ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ مکہ میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے نیو بورن بیبیز کو کچھ عرصے کے لیے گاؤں میں رکھتے تھے، کیونکہ مکہ کے اندر الگ الگ بھاشا بولنے والے لوگ آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے بچوں کو اپنی اصل اور صاف زبان سکھانے کے لیے گاؤں بھیجا جاتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے گاؤں سے کچھ عورتیں شہر کی طرف آتی اور نیو بورن بیبیز کو گود لے کر اپنے ساتھ گاؤں لے جاتی۔ بادیہ بنی سعد سے تعلق رکھنے والی کچھ عورتوں میں سے حلیمہ سعدیہ نام عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ جب 6 سال کے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ سیدہ آمنہ کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا۔ مدینہ میں 1 ماہ گزارنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صحرائے گرم ہواؤں کی وجہ سے بیمار ہو گئی اور راستے میں علاج کا کوئی انتظام نہ ہونے کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مکان پر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے سفر کے لیے ماں کی انگلی تھامے ہوئے گھر سے روانہ ہوئے تھے تو سر پر باپ کا سایہ نہ تھا، اور جب سفر سے مکہ واپس آئے تو ماں کی ممتا سے محروم ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری اب ان کے دادا عبد المطلب نے لے لی اور اپنے پوتے کو خوب محبت دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور وفات سے پہلے وصیت کر کے گئے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ان کے چاچا ابو طالب کے ذمہ ہوگی۔ اسے اپنے دل کا ٹکڑا سمجھنا، بالکل اپنی اولاد کی طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی اولاد سے زیادہ ان کا خیال رکھتے تھے۔ جب سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، جب باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ اب ابو طالب کی انکم اتنی زیادہ نہیں تھی اور فیملی بہت بڑی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کو سپورٹ کرنے کے لیے بکریاں بھی چرائی اور محنت اور مشقت بھی کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سورس آف انکم ٹریڈنگ کو بنایا اور اپنے چاچا کے ساتھ تجارتی سفر کیے۔ تجارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونیسٹی، اپنے اچھے بیہیویئر اور فیئر ڈیلنگ کی وجہ سے صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کے ساتھ سیریا کا تجارتی سفر بھی کیا۔ اسی سفر کے دوران بحیرہ نامی عیسائی راہب کرسچن مونک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھی جو کہ آنے والے پیغمبر کی نشانیاں تھی۔ نشانی ہے پیغمبر ہونے کی۔ ایک بات سنیے، آگے راستہ بہت خطرناک ہے، سفر یہیں پر روک دیجیے، ملک شام مت جائیے، مکہ واپس لوٹ جائیے اور ان کا بہت خیال رکھیے۔ حضرت ابو طالب نے سفر کو وہی روک دیا اور دوبارہ مکہ لوٹ آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجارتی قافلے کے لیے دوبارہ سیریا کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی قابلیت اور ایمانداری کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی دوست نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ مکہ کے لوگ جہالت کے اندھیروں میں پوری طرح سے ڈوب چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی ان باتوں میں کوئی دلچسپی لی۔ ان کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوچتے کہ کیا انسان اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تشریف لے جاتے اور مہینوں تک وہاں رہتے اور غور و فکر کرتے، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر تشریف لے آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئی۔ ورقہ بن نوفل عیسائی عالم تھے اور عیسائیت کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بارے میں بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بہت سکون محسوس ہوا۔ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا، جسے فترت کا پیریڈ کہا جاتا ہے۔ فترت کا پیریڈ گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی۔ أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر صدق اللہ العظیم۔ یوں نبوت کا آغاز ہوا۔ پہلے 3 سال تک خفیہ دعوت کا سلسلہ جاری رہا، ابھی اعلانیہ دعوت کا حکم نہیں آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ 2.5 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن کچھ مسلمان مکہ سے دور ایک گھاٹی پر نماز پڑھ رہے تھے کہ کچھ کافر وہاں پہنچے اور ان کو نماز پڑھتا دیکھ کر ان کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو کہ 19 سال کے نوجوان تھے، انہوں نے کافروں کے مذاق سے تنگ آ کر سامنے پڑے ایک اونٹ کے ڈھانچے سے ایک ہڈی اٹھائی اور بنی تیم کے عبداللہ بن قتل کے سر پر دے ماری اور وہ کافر وہیں مر گیا۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 صحابہ تھے اور پھر روزانہ کی بنیاد پر تعداد بڑھنے لگی۔ جب قریش نے دیکھا کہ ان مومنین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے ہی لوگ ہمارے ہی دین سے نکل رہے ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں اور ظلم کرنا شروع کر دیا۔ کافروں کی ان سازشوں سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا اور اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی عزیز دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا سلسلہ نہ روکا اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی تعداد سینکڑوں میں ہو گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا سپورٹ جب ملا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دین کو قبول کیا۔ عمر وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ ایک لمبی سٹوری ہے، تو اس کے لیے آپ کو پہلے سبسکرائب کرنا پڑے گا، سبسکرائب کریں، اور اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ ہم فل ڈیٹیل ویڈیو لے کر آئیں گے۔ 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مکمل نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتائے گئے ایک ایک لفظ کو لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو ان کا مقصد بتایا، آخرت کی تعلیمات دی، اور صرف اتنا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کے خاتمے کے لیے اللہ کے حکم سے جنگ بھی کی، اور پھر 630 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لوگوں کے ساتھ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں موجود تمام بت توڑ ڈالے اور بت پرستی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ 632 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا اور آخری خطبہ دیا۔ اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا نچوڑ پیش کیا اور مسلمانوں کو گواہ بنا دیا کہ گواہ رہو، اللہ کا پیغام میں نے تم لوگوں تک پہنچا دیا۔ حجۃ الوداع کے تقریباً 3 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کے صفات، ان کی سیرت اور ان کے معجزات اتنے وسیع اور خوبصورت ہیں کہ اگر ہم کئی دنوں تک بھی ان پر بات کریں تو بھی ختم نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے ہر نبی کو ایک خاص دعا دی گئی تھی جسے انہوں نے دنیا میں ہی استعمال کر لیا۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا بچا کر رکھی تاکہ قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت یعنی کہ سفارش کر سکے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں غمگین ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا غم نہ کرے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غمگین نہیں کریں گے۔ ایسے نبی جنہوں نے ہمیں اتنا چاہا، اتنی فکر کی، کیا ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم ان کی سنتوں کو زندہ کریں، ان کی تعلیمات کو اپنائیں اور انہیں پھیلائیں؟ دوستو، اگر آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کے بتائے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے اور ایمان افروز بیان آپ تک پہنچتے رہے۔ کمنٹ میں ضرور لکھیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔